Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of Pure Discussion Group. आज हम इल्मी गुफ्तगू के लिए एक बार फिर से मोहतरम मुश्ताक साहब को इनवाइट करते हैं प्योर डिस्कशन ग्रुप में। उनको वेलकम कहते हैं और जो टॉपिक उनके जरिए चलाया जा रहा है प्योर डिस्कशन ग्रुप में, उसमें थोड़ा सा कुछ उनके मैटर्स रह गए थे, तो जो वो डिस्क्लोज करते हैं या जो वो बातें बतानी थी, तो हम ये चाहते हैं कि आज वो वाला टॉपिक पूरा हो जाए। तो इसलिए मोहतरम मुश्ताक साहब, वेलकम है आपका, खुश आमदीद, आए सर, शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मेरे मोहतरम, मैंने लास्ट टाइम तीनों खतूत जो मिस्री साहब ने लिखे थे मिर्जा महमूद अहमद को वो पेश कर दिए। उसके बाद चूंकि वहाँ की आबो हवा खराब हो चुकी थी, बड़ी डेंजरस हो चुकी थी, इन पर थ्रेट्स भी आ रही थी, तो इन्होंने पुलिस प्रोटेक्शन ली थी। तो अगर इजाजत हो तो लास्ट टाइम मुझे ये बताया गया कि मीर मोहम्मद इस्माइल साहब ने जो शहादत दी थी वो मैंने उसको गलत कोट किया। खैर मैंने वो तो इनको क्लैरिफाई कर दिया, लेकिन अगर इजाजत दे तो मैं 2 मिनट में जनाब मीर मोहम्मद इस्माइल साहब, डॉक्टर मीर मोहम्मद इस्माइल साहब के बारे में कुछ अर्ज कर दूं। जी, डॉक्टर मीर मोहम्मद इस्माइल साहब ये नुसरत जहां बेगम साहिबा के छोटे बेटे थे और इनकी पैदाइश 15 जून नहीं सर, इनकी पैदाइश 18 जुलाई 1881 में हुई और ये 1936 में बतौर सिविल सर्जन के रिटायर हुए और कादियान में मुस्तकिल तौर पर आ गए। अच्छा, इन्हीं ने ये फरमाया था कि एक खुतबा दिया जब ये बहुत ही इन पर इल्जामात लगे मिर्जा महमूद साहब पर, तो उन्होंने ये फरमाया था कि खलीफा पर बहुत ज्यादा इल्जामात लग रहे हैं तो जनाकारियां के, और तो जो बंदा इतनी ज्यादा जनाकारियां करता है वो रैक हो जाता है। ये इनकी तरफ ये स्टेटमेंट मंसूब थी और मोहतरम हमारे जनाब अली खालिद वास्ती साहब ने भी ये कंफर्म कर दिया था कि ये स्टेटमेंट 1937 की थी। ये तो मैं समझता हूँ कि शायद ये बात अल्लाह पाक ने उनके मुंह से, उनकी जबान से निकलवाई थी, क्योंकि ये बात एग्जैक्टली फिर कोई उनकी स्पीच के 1937 के बाद जब ये बिस्तर पर गिर गए 1955-56 में, तो वो एन नफ्स बलफज पूरी हुई, इनको फालज वगैरह हो गया और इनका जिस्म टूटना शुरू हो गया। मैं उसकी तफसीर में नहीं जाता, लेकिन मीर साहब का अपना क्या हाल था उनके बारे में भी जरा सुन लीजिए। उनकी शहादत, कहते हैं कि शहादत मुत्तकी की होती है। आए देखें वो खुद कितने मुत्तकी थे। उनके बारे में ये लिखा गया है, मीर इस्माइल साहब को शराब नोशी और लवातत की आदत थी। वो खूबसूरत लड़कों के साथ, माफ कीजिए, मुसलसल शराब नोशी लवातर से उनकी सेहत बहुत ज्यादा खराब हो गई। देखें, हालांकि ये जो उन्होंने बातें की थी वही इनकी अपनी जात पे पूरी हो रही थी कि उनकी जारी जिस्मानी खूबसूरती मुतासर हो चुकी थी और उनका वजन मुसलसल कम होता जा रहा था। उनके बाल झड़ने शुरू हो गए और जल्दी उनकी ऐसी हालत हो गई कि उनको देख कर कराहत आती थी। ये उनकी हालत हो गई थी। वाकई बाज़ वक़्त अल्लाह पाक अपने ही बंदों से, बेशक वो नेक हो या बद, ऐसी हकीकतें उगलवा देता है जो बाद में पूरी हो होती हैं। और उसके बाद वो शदीद नफसियाती दबाव में का शिकार हो गए थे। ये एग्जैक्टली वही कैफियत थी जो मीर मोहम्मद इस्माइल साहब ने 1937 में उस तकरीर में लिखी।
ملک صاحب معافی چاہتی ہوں، آپ ذرا چیزیں جو ہے نا برخلا کچھ غلط بیانی ہو رہی ہے یا بھول چوک ہو رہی ہے۔ اول تو میر اسماعیل صاحب جو تھے وہ نصرت جہاں کی چھوٹے بھائی تھے، آپ نے اوپر بیٹے کہہ دیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ شاید میر اسحاق صاحب کی بات کر رہے ہیں، آپ چیزوں کو مکس کر رہے ہیں۔ پلیز ایک دفعہ ذرا دوبارہ دیکھ لیجئے، کیونکہ پھر بعد میں جو بڑی باتیں ہوتی ہیں ان کو اگنور کر کے ان چیزوں کے اوپر اعتراضات شروع ہو جاتے ہیں۔ پلیز ذرا دوبارہ چیک کر لیجئے، نام، رشتے وغیرہ سب کچھ۔ تھینک یو۔ اس کے بعد اپریل 97 میں انہیں دمہ کے شدید دورے شروع ہو گئے اور ان پر کئی گھنٹے کی نیند بے ہوشی رہتی، اور پھر مرزا محمود نے 4 جولائی 1947 کے خطبہ جمعہ میں ان کے لیے دعا کی تحریک کی تھی۔ اس پر میر اسماعیل صاحب کی حالت دگرگوں ہوتی گئی، یعنی اور بگڑتی گئی، اور اسی طرح اسی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا غالباً 7 جولائی کو۔ اب یہ ان کی وہ حالت تھی جو کہ انہوں نے 1937 میں بیان فرمائی تھی کہ جو بھی فحاشی کرتا ہے، کثرت زنا کرتا ہے، اس کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے، لیکن ان کی بھی کیفیت ایسی ہی ہو گئی۔ جی محترمہ، ہم سو ساری، یہ اصل میں چاہ رہا تھا کہ ان کے بارے میں بھی ذکر کر دوں، لیکن چلے میں نے غلطی کر دی تھی۔ یہ مرزا محمود صاحب کے ماموں تھے اور نصرت جہاں کے یہ چھوٹے بھائی تھے۔ میر ناصر نواب صاحب کے یہ چھوٹے بیٹے تھے۔ بڑے بیٹے میر محمد اسحاق صاحب تھے اور چھوٹے بیٹے میر محمد اسماعیل صاحب تھے۔ تو میں نے سرسری طور پر ان کی اپنی کیفیت بتا دی کہ ان میں کیا کون سا پرابلم ہو گیا تھا ان کی صحت کو۔ وہ خود شراب نوشی اور لواطت کی بدیوں میں مبتلا تھے اور ان کی حالت ایسی ہی ہو گئی۔ میرا خیال ہے کہ میں معذرت چاہتا ہوں، اصل میں آج میں تھوڑا سا ٹھیک نہیں ہوں، لیکن کوئی بات نہیں، کوشش کروں گا کہ میں بیان کر دوں۔ تو یہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ میر محمد اسماعیل صاحب نصرت جہاں بیگم صاحبہ کے چھوٹے بھائی تھے، یعنی میاں محمود احمد صاحب کے جو ماموں تھے۔ محترم پلیز ذرا واضح کریں، آپ میر محمد اسحاق صاحب کی بات کر رہے ہیں یا میر محمد اسماعیل صاحب کی بات کر رہے ہیں؟ اگر آپ ان کی تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات بتا سکیں دونوں کی تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ ہمیں کچھ اندازہ نہیں ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ میر اسماعیل بڑے بھائی تھے اور بعض کہتے ہیں میر اسحاق بڑے بھائی تھے۔ پلیز ہمیں ذرا انفارمیشن پرووائڈ کر دیجیے۔ تھینک یو۔ جی، میں عرض کر رہا ہوں کہ جب یہ مصری صاحب نے خطوط لکھے اس دوران کچھ طرفین سے ان کے یہ بڑے پریشر ڈالا جا رہا تھا خلیفہ مرزا محمود احمد پر کہ آپ اپنی کردار کی صفائی دیں، آپ پر جو پے در پے الزام لگ رہے ہیں آپ ان کو کلیئر کریں، اگر ان کو کلیئر نہیں کرتے تو آپ پھر کرسی سے دستبردار ہو جائیں۔ اور کلیئر کس صورت میں ہو سکتا تھا کہ آپ آ کے اپنی پارسائی کی قسم دیں، وہ صرف ان سے پارسائی کی قسم اٹھوا رہے تھے، اور جو پرنٹنگ ہوتی تھی، پبلیکیشن ہوتی تھی، وہ وہاں فخر الدین ملتانی صاحب کے پریس میں ہوتی تھی، وہاں ان کا پریس تھا جہاں پبلیکیشن وغیرہ ہوتی تھی، ایک چھوٹا سا کتاب خانہ بھی تھا۔ تو ان کی طرف سے یہ جی محترمہ، میرے سامنے جو ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب کی تاریخ پیدائش ہے 18 جولائی 1881، وہ مرزا صاحب کی دوسری بیگم نصرت جہاں بیگم کا چھوٹے بھائی تھے۔ بڑے بھائی میر محمد اسحاق تھے،
بہرحال اس کتاب میں یہ لکھا گیا ہے. اب مجھے نہیں معلوم کہ یہ صحیح لکھا، کیونکہ یہ میں نے لیا ہے قادیانی راسپٹینوں کے عبرتناک انجام میں سے صفحہ نمبر 305 سے. اچھا، اب یہ اگر کسی نے میری تصحیح کرا دی تو میں تصحیح کر دوں گا، لیکن ان کی تاریخ پیدائش لکھی ہوئی ہے 18 جولائی 1881، اور یہ چھوٹے بھائی تھے. میر اسحاق بڑے تھے، میر اسماعیل چھوٹے تھے. اور اگر کوئی دوست اس کی تصحیح کرا دے تو میں ان کا میں انشاءاللہ میں اس کی تصحیح بھی کر لوں گا. لیکن میرا خیال ہے شاید یہ بڑے تھے یا چھوٹے تھے، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ چھوٹے بھائی اس کتاب کے مطابق. اب چلے پھر میں کہیں تو میں پیش کر دوں واٹ ہیپنڈ آفٹر. جب ان کے بعد کیا ہوا، جب انہوں نے یہ وہاں پر کورٹ کی پروٹیکشن لے لی، لا کی پروٹیکشن لے لی، اس وقت مرزا محمود احمد نے کچھ خطبات بھی دیے، اور ان نے جی ہاں، ان کو 7 جولائی کو نمونیا ہو گیا تھا، اور غالباً اس کے بعد 18 جولائی کو ان کی حالت بگڑ گئی. معلوم نہیں میں نے کیا کہا ہے پہلے. ان کی حالت 18 جولائی کو بوجہ نمونیا بگڑ گئی تھی، اور اس میں ان کو ریسپیریٹری پرابلم ہوا. ان کو آکسیجن بھی لا کے دی گئی، کمرشل آکسیجن جو ملتی ہے دوسرے، یعنی وہ بھی دی گئی، لیکن وہ ریکور نہ کر سکے. اور 7:40 پر ایک خون آلود کہہ کے بعد ان کا انتقال ہو گیا. جی ایسا ہی ہے کہ ان کا انتقال 18 جولائی کو جمعہ کو ہوا تھا. اچھا، میں کیا کہہ رہا تھا. فخر الدین ملتانی بھی جناب عبد الرحمان مصری صاحب کا ساتھ دے رہے تھے، اور یہ بھی مطالبہ کر رہے تھے کہ خلیفۃ المسیح ثانی اپنا کردار کی صفائی پیش کریں، جو الزامات ان پر لگ چکے ہیں یا لگ رہے ہیں ان کی صفائی دیں. اگر صفائی نہیں دے سکتے تو پھر ان کو اپنے عہدے سے دستبردار ہونا چاہیے. لیکن اس کی بجائے انہوں نے کچھ بھڑکیلے خطبے دینے شروع کر دیے. میرے سامنے کچھ بھڑکیلے خطبے ہیں. مصری صاحب تو بوجہ یعنی ان پہ چونکہ تھریٹس تھی، وہ تو پولیس پروٹیکشن میں چلے گئے، اور بعد میں شاید وہ قادیان سے چلے بھی گئے. لیکن مرزا محمود نے خطبہ دیا، اور اس خطبے میں کچھ چیزہ جو نقطے بیان کیے گئے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. جی محترمہ، ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب کی وفات 1947 میں ہوئی. اٹھارہ جولائی 1947 میں. جی میں بتا رہا تھا کہ ان کی جو وفات تھی 18 جولائی 1947 کو ہوئی. اچھا، اس دوران مرزا محمود نے کچھ بھڑکیلے خطبے دیے تھے. میں ان خطبوں کے حوالے بھی دیتا ہوں اور وہ تھریٹس بھی دیتا ہوں جو انہوں نے اس خطبہ میں دیے. وہ تھریٹس کیا تھی وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں.
سوری میں وہ تھریٹس دیکھ رہا تھا. مرزا محمود نے وہ کون سی تھریٹس دی جس کی وجہ سے وہاں کا ماحول کچھ ذرا کیا کہتے ہیں خراب ہو گیا تھا, یعنی لا اینڈ آرڈر سچویشن ہو سکتی تھی. تو انہوں نے ایسے کچھ خطبے دیے جس سے کچھ عوام میں کچھ جوش اور بھڑکیلا پن آ جائے. انہوں نے فرمایا, مرزا محمود احمد کی اسپیچ, انہوں نے فرمایا کہ آج کل ہر زیرو کی حالت جو قادیان میں ہے ان کی حفاظت میرے ذمہ ہے. یہ الفضل 29 جولائی 1937 کا ہے. اس کے بعد ایک اور خطبے میں فرماتے ہیں, یہ الفضل میں ہی خطبہ آتا ہے, وہ فرماتے ہیں کہ اب وقت تبدیل ہو چکا ہے. پرانا جو مسیح تھا وہ ان کو صلیب دے دیا گیا اور ان کے اپنے دشمنوں نے ان کو صلیب دے دی. لیکن اب جو نیا مسیح آیا ہے وہ اپنے دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتارے گا. یہ دوسرا بڑا سیریس پوائنٹ تھا کہ پہلے مسیح کا تو دشمنوں نے ان کو صلیب دے دی, لیکن اب جو مسیح آیا ہے وہ دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتار دے گا. جی, یہ بیان دیا گیا الفضل 31 جولائی 1937 کو. اس کے بعد وہ ایک اور شمارہ میں فرماتے ہیں کہ اگر 40 آدمی بھی ہمارے پاس ہیں اور ان کے پاس حوصلہ ہے کہ وہ قتل کر سکیں, وہ دنیا کے لیے دہشت گرد کے طور پر یہ کام کر سکتے ہیں, یہ لوگوں کو ڈرا سکتے ہیں, یعنی قتل کی دھمکیوں سے بھی ڈرا سکتے ہیں. یہ تیسرا پوائنٹ تھا میرے سامنے, یہ انگلش ہے, میں آپ کو انگلش میں یہ بتا دیتا ہوں. He says, if 40 men are available who have in them the courage to kill, then they can frighten even the world. کہتے ہیں کہ یہ 40 بندے یہ پوری دنیا کو ہی ڈرا سکتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ وہ سچ آدمی ہے, وہ بہادر ہے جو موقع پر کسی کو مار بھی دے تو اس کے بعد سچ بولنے سے باز نہ آئے, یعنی جھوٹ مت چھپائے, یعنی اتنی دلیری اس میں ہو جائے کہ وہ ہمیشہ سچ بولے ہمیشہ اور قتل بھی کر دے. انگلش میں یہ ہے, brave is he who when resolves to kill does not deter and when caught speaks the truth. اچھا, اس کے بعد ایک اور پوائنٹ دیا کہ اس کے لیے انہوں نے کہا کہ صرف 2 راستے ہیں اس کے لیے. وہ 2 راستے کون سے ہیں؟ وہ راستے یہ ہیں, یا تو وہ آدمی مرنا جانتا ہو یا پھر وہ مارنا جانتا ہو, یعنی وہ مر جائے یا مار دے. اب یہ ایک اور تھریٹننگ پوائنٹ تھا, یعنی اس میں اتنی جرأت ہو کہ یا تو وہ خود مر جائے یا پھر اگلے کو مار دے. اس کے بعد وہ فرماتے ہیں اگر ایک ایسا آدمی مجھے سوچتا ہے کہ وہ کسی کو مار دے یا اس میں یہ طاقت مارنے کی ہے تو پھر میں مرزا محمود احمد اس کو کہوں گا کہ او بے شرم, why don't you proceed, یعنی او بے شرم تم کیوں نہیں مار دیتے, یعنی if a person thinks he has in him the power to kill, I Mirza Mahmud would address him, oh shameless, why don't you proceed, یعنی اس کو مارنے پر انسٹیگیٹ کر رہے تھے کہ ایسا کام وہ کر دے, یعنی اشارہ دیکھ رہے تھے کہ تمہارے خلیفے پر ایسی الزامات لگ رہے ہیں اور تم میں یہ طاقت بھی ہے کہ مر جاؤ یا مار دو.
اس کے بعد وہ ایک دھمکی بھی دیتے ہیں. وہ ان کو بتاتے ہیں کہ یہ پولیس آفیسرز اور یہ مجسٹریٹ تمہارا بال بیکا بھی نہیں کر سکتے، لہذا تم مر جاؤ یا مار دو. یعنی یہ الفضل 5 جون 1937 کا ہے. اس کے بعد ایک اور پوائنٹ وہ بتاتے ہیں کہ دعا کے علاوہ ہمیں ایسے اقدام اٹھانے چاہیے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس دنیا میں پرووائڈ کیے ہوئے ہیں. جی میں آپ کو یہ سارے اسکین لگا دوں گا. یہ پوائنٹ مجھے تھوڑا سا دقت ہو رہی ہے، ایک تو میری آج طبیعت کو ٹھیک نہیں تھی، لیکن دوسرے چلے میں کر دوں گا. اس کے بعد وہ فرماتے ہیں الفضل 17 جولائی 1937 کو ہمارا خدا دیکھ رہا ہے، اگر یہ لوگ یعنی مصری، ملتانی وغیرہ وغیرہ اگر چھپنا بھی چاہیں تو کہیں چھپ نہیں سکیں گے. وہ ہمارے یہ لوگ ان کو باہر نکال لائیں گے اور ان کو پنش کریں گے، ان کو سزا دیں گے اپنے ہی ہاتھوں سے، اور ان کو جان سے مار دیں گے. لائک پلیگ ریٹس، no one will know of it. میں انگریزی میں یہ دوبارہ پڑھ دیتا ہوں. وہ فرماتے ہیں our God is wonderful, our God is watchful. If they, Misri, Multani, etc. want to hide, where can they hide? He will bring them out and would punish them at our hands and would still kill them like plague, rats, and no one will know of it. یعنی ان کو مار دیں گے اور کسی کو پتہ بھی نہیں ہوگا. جی محترم، آپ بے شک آرام سے چلیں، کوئی جلدی نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ تسلی سے چلیں. اور یہ بتائیں کہ یہ جو آپ پڑھ کے سنا رہے ہیں یہ آپ کہاں سے پڑھ رہے ہیں؟ کیا آپ اس کتاب سے پڑھ رہے ہیں راسپوٹینو کے انجام سے، یا آپ الفضل سے ڈائریکٹ پڑھ رہے ہیں، یا آپ انوار العلوم سے پڑھ رہے ہیں؟ تو پلیز جس جگہ سے آپ پڑھ رہے ہیں ذرا اس کا بتا دیجئے، کیونکہ میں نے یہ خطبہ بہت تلاش کیا جو اس طرح سے ذرا تیز خطبہ تھا، لیکن مجھے ملا نہیں یہ انوار العلوم میں بھی. تو پلیز ذرا ساتھ ساتھ سوالوں کے جواب بھی دیتے جائیں نا، تاکہ ہماری کمیونیکیشن برقرار رہ سکے. یہ ان کو مزید انسٹیگیٹ کرتے ہیں کہ اگر ان مصری اور ملتانی فتنہ جو ہے ان کی تباہی ممکن ہے تو ہمارے ہاتھوں سے دیکھے، وہ تباہی ہمارے ہاتھوں سے اور ہماری زندگی میں دیکھے، اور تاکہ ہم اپنا ریوارڈ بھی اللہ سے لے لیں. یعنی یہ ان کو مار کے اپنا ریوارڈ بھی لینا چاہتے تھے. یہ میں نے وہ ورڈکٹ نکالا ہے، وہ ورڈکٹ جو کہ لاہور ہائی کورٹ جسٹس میں جو انکوائری ہوئی تھی انہوں نے جو پولیس پروٹیکشن لی تھی، اور اس کے بعد جب یہ قتل ہو گیا تھا فخر الدین ملتانی کا، اس انکوائری میں یہ سارا خطبہ دیا ہوا ہے. میں انشاءاللہ اسکین لگا دوں گا اس ریفرنس کے ساتھ، تاکہ آپ خود بھی وہاں سے نکال لیں، خود بھی پڑھ لیں. یہ انٹرنیٹ پہ لگا ہوا ہے. اور انڈر یہ چھپا تھا جی، اچھا خیر، اچھا یہ چھپا تھا A cry of victimized orphan before men of justice, men of hearts and men of peace, printed at the Ripon printing press, Bull Road, Lahore, by Mirza Muhammad Sadiq and published by MMA, Baitul Quran, Qadian, Punjab. تو میں آپ کو یہ سارے پیجز لگا دیتا ہوں. مصری صاحب کا کیس تو کورٹ نے ڈسمس کر دیا، اس کی میں وجوہات بھی آپ کو بتاؤں گا. لیکن وہ جو جس نے قتل کیا تھا ان پوائنٹس کو انسٹیگیٹ
ان خطبات کو پڑھ کے جو بھڑک گئے تھے، اس کی وجہ سے عزیز احمد نے جو قتل کر دیا تھا اس کا یہ مقدمہ تھا، اور عزیز احمد کو تو پھانسی دے دی گئی، لیکن ان کا کیس مصری صاحب کا کیس ڈسمس کر دیا گیا۔ میں وہ وجہ بتاؤں گا کہ وہ ڈسمس کیوں کر دیا۔ میں چاہ رہا تھا کہ یہ سارے پوائنٹس آپ کو بتا دوں، پھر اس کے بعد میں یہ سکین بھی لگا دوں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میرے سامنے پوائنٹ نمبر 11 ہے، جس میں یہ فرماتے ہیں کہ 90% جو سامعین ہیں وہ میری اس تقریر کو پوری طرح سمجھ نہیں سکتے، اس لیے اس وقت ان لوگوں کی یہ ڈیوٹی ہے جو پڑھے لکھے ہیں، وہ ان بیچاروں کو سمجھائیں، یعنی جو پڑھے لکھے ہیں، جو جانتے ہیں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، وہ ان پڑھ لوگوں کو سمجھائیں کہ میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ خلافت کا ڈیفینڈ کرو، مجھ پہ الزام لگا رہے ہیں تم، ان جو ہے نا جو خلافت کے خلاف یہ دشمن کھڑے ہوئے ہیں، ان کا کلا کما کر دو۔ یہ وہ پوائنٹ تھا۔ اور وہ جو ان کی ہیلپ کریں گے وہ میرے بازو ہیں اور میری زبانیں ہیں، یعنی ان کو کہا کہ تم ان کی نہ صرف بازوؤں سے مدد کرو بلکہ ان کو سمجھاؤ بھی صحیح کہ اپنے خلیفے کو پروٹیکٹ کرو، اس پہ الزامات لگ رہے ہیں، اور ان کو یہ پوری طرح سمجھا دو۔ یہ تھا الفضل 17 جولائی 1937 کو یہ لکھا گیا۔ اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ہر جو میری جماعت کا آدمی ہے، ممبر ہے، وہ اس کو اپنے لیڈر کی ایک پرفیکٹ مثال ہونی چاہیے، جو کہ امپلیسٹ ہو، یعنی اوبیڈینٹ ہو، امپلیسنٹ ہو، یعنی تابع فرمان ہو، اور ان کی ہر بات کو ماننے والا ہو، اور وہ تمام جو ایکشن لے اس کی بیک پر اس کا لیڈر ہو۔ یعنی یہ ان کو بتا رہے تھے کہ تم نے یہ کام کرنا ہے اور تمہاری بیک پہ تمہارا لیڈر ہے، یہاں کے مجسٹریٹ ہو یا یہاں کا جو پولیس والے ہیں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے، اور اس کے لیے تمہیں کچھ بھی قربان کرنا پڑے، دیکھیں وہ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اور اس میں دیر نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھیں اس میں دیر نہیں ہونی چاہیے، یہ فوراً یہ کام کرو، اور وہ جو مخالفت ہے وہ اس کو مٹا دو، یعنی یا مر جاؤ یا مار دو۔ اچھا، اس کے بعد یہ مصری صاحب کو ایک نصیحت بھی کرتے ہیں 13ویں پوائنٹ میں، کہ میں مصری صاحب کو یہ عاجزی سے یہ مشورہ دیتا ہوں، اور ان پہ اگر کوئی اخلاقیات ہیں تو اپنے آپ پر رحم کریں اور اپنے بچوں پر رحم کریں اور اس سے بچیں، اور اس کی وجہ سے وہ مرتد بھی ہو سکتے ہیں، یعنی ہی کین لیڈ ٹو، یہ میں آپ کو سکین دے دوں گا، یہ خود ہی پڑھ لیں گے، یہ الفضل 8 جولائی 1937 میں ہے۔ اچھا، اس کے بعد الفضل 11 جولائی 1937 میں یہ کہتے ہیں، کہ اگر کسی کو کسی کو جان دینے کی بھی ضرورت پڑے، یعنی اپنی ٹرانسپورٹیشن آف لائف کہتے ہیں، ناٹ ٹو اسپیک آف ٹرانسپورٹیشن آف لائف بٹ وی فیل آنرڈ ایون اف وی ہینگ ان دا اسٹیٹ آپریشن، یعنی اگر اس بنا پر ہمیں پھانسی بھی دے دی جائے تو ہم اس کو برداشت کر لیں گے۔ یعنی وہ ڈائریکٹلی وہ بتا رہے تھے کہ اگر ہمیں پھانسی بھی مل جائے ان کو جنہوں نے یہ کام کیا ہے تو ہم اس کے لیے بھی اس کو بڑے خندہ پیشانی سے اپنے گلے میں ڈال دیں گے۔ یہ تھے وہ
وہ تھریٹننگ منٹس اور تھریٹننگ پوائنٹس جو مرزا محمود نے اپنے وہ خطبات میں یہ دیے تھے، اس سے کیا ہوا کہ لوگ واقعی بھڑک پڑے، اور لوگ ظاہر ہے ان کو تو بچانے کے چکر میں تھے، اور یہ مصری صاحب پر بھی قاتلانہ حملے ہوئے، اور اس کے بعد فخر الدین ملتانی کو بھی بڑے بازار میں یہ چاقو مارا گیا۔ میں آپ کو وہ بھی ڈیٹ بتاتا ہوں کہ وہ یہ ججمنٹ میرے پاس ہے جو کہ چھاپی گئی بیت القرآن کا ادھیان میں، یعنی اس ججمنٹ کی وہ ججمنٹ جو دی گئی ان کے فخر الدین ملتانی کے قتل کے خلاف یا مصری صاحب کے خلاف۔ اب میں اس ججمنٹ کی طرف آؤں گا، اگر مجھے کچھ تھوڑا سا ٹائم مل جائے، یعنی 5-7 منٹ، تو میں 5-7 منٹ میں یہ سارے سکین ایک ایک کر کے لگا دوں۔ تو مجھے تھوڑی سی بریک کرنی پڑے گی، میں آپ کو یہ 5-7 منٹ میں یہ سارے سکین لگا دیتا ہوں۔ جی یہ میں نے کچھ سکین لگائے ہیں، یہ انگلش کی ساری کارروائی ہے، یہ کارروائی مجھے اردو میں سے کہیں سے نہیں مل سکی، تو لہذا میں نے اسی طرح یہ اوریجنل لگا دی ہے۔ اگر دوست وہ جو جس طرح انہوں نے خطبہ دیا تھا کہ جو دوست بیچارے ان پڑھ ہیں وہ ان کو سنا دیں، یعنی ترجمہ کر کے جو پڑھے لکھے ہیں وہ ان کو سنائیں۔ جی اسی بڑکیلے خطبات کی وجہ سے، اور غالباً ایک جمعے کو انہوں نے جو خطبہ دیا تھا وہ زیادہ بڑکیلا تھا، اور اس خطبے کے بعد فخر الدین ملتانی کو یہ کہتے ہیں یہ موچی تھا، وہاں جس بندے نے قتل کیا وہ ایک بیچارہ ان پڑھ موچی تھا۔ اس نے دیکھا کہ خلیفہ صاحب تو میرے کہہ رہے ہیں کہ یا مر جاؤ یا مار دو ان دشمنوں کو، تو اس نے کیا کیا، اس موچی کے بیٹے نے، موچی جو تھا عزیز احمد، اس نے بڑے بازار میں وہ فخر الدین ملتانی کو چھرا مار دیا۔ ایک اور بھی ان کے ساتھ تھے، وہ بھی زخمی ہوئے، ان کا نام غالباً میرے سامنے نہیں آ رہا، لیکن وہ بچ گئے تھے، عبدالعزیز تھے شاید ان کا نام، ان پر بھی حملہ ہوا، وہ بچ گئے، لیکن یہ شدید حملہ زخمی ہو گئے، اور 5-6-7 دن کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ جی محترم پلیز وہ یہ تو کورٹ کی کاروائی ہے نا، وہ جو خطبہ تھا جو ذرا تیز قسم کا خطبہ تھا وہ اصل میں کہیں بھی موجود نہیں ہے چھپا ہوا۔ میں نے اس کو بہت تلاش کیا، مجھے انوار العلوم کی کسی بھی جلد میں وہ نہیں ملا۔ میرا خیال ہے کہ کورٹ نے آرڈر کر دیا تھا کہ اس کو دوبارہ ری پروڈیوس نہ کیا جائے، تو شاید اسے ضائع کر دیا گیا، یا اگر وہ الفضل میں چھپا تھا اور وہ الفضل آپ کے پاس موجود ہے جس میں یہ سب ابھارا جا رہا تھا لوگوں کو، تو اگر وہ موجود ہے تو پلیز وہ خطبہ بھی ضرور لگائیے گا، چاہے بعد میں لگا دیجیے گا۔ اس کے بعد ان کا مقدمہ چلا لاہور ہائی کورٹ میں شیخ عبد الرحمان مصری صاحب کی درخواست پر۔ اس میں وہ اپیل کی درخواست تھی، وہ اپیل کیا تھی وہ میں بتاتا ہوں۔ یہ اپیل کی درخواست انہوں نے دی تھی کہ مجھے پروٹیکشن دی جائے، مجھے وہاں کی یعنی لا کی پروٹیکشن دی جائے، اور اس پروٹیکشن پر عدالت عالیہ یعنی ہائی کورٹ لاہور نے ایک فیصلہ دیا۔ جی ڈپٹی کمشنر نے، جو ڈپٹی کمشنر گرداسپور تھا، جب وہاں یہ قتل یعنی قاتلانہ حملہ ہوا، ابھی قتل نہیں ہوا تھا، قاتلانہ حملہ ہو گیا تھا، یعنی فخر الدین ملتانی صاحب زخمی ہوئے تھے، اور ایک دوسرے دوست بھی غالباً عبدالعزیز وہ بھی زخمی ہوئے تھے، کیا نام تھا مجھے نہیں پتا، جو بھی تھا۔ تو اس وقت ڈپٹی کمشنر نے اس خطبے کو فوراً روک لیا اور یہ کہا کہ خطبہ کو سرکولیٹ نہ کیا جائے، اور غالباً ان کو وارننگ دی تھی کہ ایسے بھڑکیلے خطبے مت دیا جائیں، اس سے شہر کے امن پر
اثر ہو سکتا ہے، عین ممکن ہے اس جماعت میں وہ چھپا تو نہیں ہوگا خطبہ، سرٹنلی چھپا ہوتا تو ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی ہوتی. تو بہرحال جو میرے سامنے یہ فیصلہ ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دوں گا. میرے پاس وہ کوئی خطبات نہیں ہے. اب یہ کہیں جی یہ سب اپنے سے بنایا ہے، تو میرے پاس تو اس کا ثبوت نہیں ہے، کیونکہ اس پر ڈپٹی کمشنر نے حکم نامہ جاری کر دیا تھا کہ یہ اس کو سٹاپ کر دیا جائے اور آئندہ ایسی کبھی حرکت نہ کی جائے جس سے لوگوں کے جذبات ابھرے ہیں. تو میں معذور ہوں وہ الفاظ پروڈیوس کرنے سے، کیونکہ ان پر قانون کی طرف سے یہ پابندی لگ چکی تھی. ممکن ہے وہ چھپا بھی نہ ہو، لیکن چھپا ہے لگتا ہے اس لیے کہ ریفرنسز دیے ہوئے ہیں. اب خدا بہتر جانتا ہے انہوں نے وہ الفاظ ضائع کر دیے یا کہاں کر دیے، یہ میں نہیں پروڈیوس کر سکتا، میں صرف یہی پروڈیوس کر دیا ہے. اچھا، وہ فیصلہ کیا تھا؟ ڈپٹی کمشنر گرداسپور نے جو حکیم شیخ عبد الرحمان مصری کی اپیل کے خلاف دیا ہے اس پر نظر ثانی کے لیے موجودہ درخواست ہے. شیخ عبد الرحمان مصری سے مجسٹریٹ فرسٹ کلاس کے حکم کی ماتحت 14 مارچ 1978 کو ضمانت حفظ امن طلب کی گئی تھی، اور اس حکم کے خلاف ڈپٹی کمشنر نے 24 مئی 1938 کو اپیل کو مسترد کر دیا. لہذا اب وہ عدالت حاضرہ میں نظر ثانی کی درخواست دے رہا ہے. چنانچہ اس عدالت کے ایک فاضل جج نے حکومت کو حاضری کا نوٹس دیا. اچھا، یہ فرماتے ہیں کہ موجودہ کارروائی کی تحریک کا اصل باعث وہ اختلاف ہے جو جماعت احمدیہ قادیان کے اندر رونما ہوا ہے. درخواست کنندہ اس انجمن کا صدر ہے جو خلیفہ سے شدید اختلاف کے باعث علیحدہ ہو چکا ہے. یعنی اس وقت یہ مصری صاحب ان کے صدر تھے جو بعد میں علیحدہ ہو چکے تھے. درخواست کنندہ کے خلاف اصل الزام یہ ہے کہ اس نے 2 پوسٹر شائع کیے. اولاً PA ایگزیبٹ جو مورخہ 29 جون 1937 کو شائع گیا، اور ثانیاً ایگزیبٹ PG جو 13 جولائی 1937 کو شائع کیا گیا. ان پوسٹروں کے ذریعے درخواست کنندہ نے اپنا معافی ضمیر بیان کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہ پوسٹر بجائے خود قابل اعتراض نہیں ہے. اچھا، یہ تو جو تھا یہ ان کے جو پوسٹر شائع کیے گئے کہ ان کو اس وجہ سے انہوں نے یہ کس وجہ سے انہوں نے یہ پولیس پروٹیکشن لی تھی. تو اس پر جناب مصری صاحب نے یہ فرمایا ایڈریس کر کے کہ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، آپ نے اپنے ایک بے قصور بھائی، اپنے اس بھائی کو جس نے محض آپ لوگوں کو ایک خطرناک ظلم کے پنجے سے چھڑانے کے لیے اپنی عزت، اپنے مال اور اپنے ذریعہ معاش کو، اپنے آرام کو قربان کر دیا. مدعی کا دار و مدار اس پیرا پر بھی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے: موجودہ خلیفہ میں ایسے عیوب ہیں کہ اسے معزول کرنا ضروری ہے، اور میں نے اپنے آپ کو جماعت سے اس لیے علیحدہ کیا تاکہ میں نئے خلیفہ کے انتخاب کے لیے جدوجہد کر سوں. تو یہ تو انہوں نے وہ بتایا تھا کہ میں اس بیس پہ میں جماعت سے علیحدہ ہو رہا ہوں کہ میری اپنی سیکیورٹی تھریٹ ہے، مجھے اس کے لیے میں اپنا جان مال بھی قربان کر رہا ہوں، میری عزت پر حملے ہوئے ہیں. تو اسی کی وجہ سے انہوں نے جو یہ اپیل کی تھی کہ مجھے حفاظت دی جائے، وہ ان کی اپیل مسترد ہو گئی. اس لیے کہ میں کہتا کہ ان حالات میں مقامی حکام نے شیخ عبد الرحمان کے برخلاف جو کچھ کارروائی حفظ امن کی ضمانت کی تھی وہ مناسب تھی. بہرحال انہوں نے ایک پولیس پروٹیکشن ان کو دے دی تھی، اور اس لیے ان کو 1000 روپے کی کوئی ضمانت بھی دی تھی.
تو یہ تو ان کو تو ضمانت دی تھی، لیکن اس کے بعد ان پر جو قتل کا مقدمہ چل رہا تھا فخر الدین ملتانی کا، اگر مجھے اجازت ہو تو میں اس کی تفصیلات مزید آپ کو بعد میں پیش کر دوں، کیونکہ وہ میرے سامنے نہیں ہے۔ ہاں جی، اگر مجھے اجازت ہو تو جو ان کا مرڈر ہوا تھا فخر الدین ملتانی کا، جو کہ مصری صاحب کی فیور کر رہے تھے، سپورٹ کر رہے تھے، اور بڑے خطبہ جمعہ میں ان کا قتل کر دیا تھا، وہ مقدمہ جب عدالت میں گیا تو عدالت نے قاتل کو پھانسی کی سزا دی۔ وہ مقدمہ میرے سامنے نہیں ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ میری اس بات کو وہ اچھالا جائے کہ اس کے پاس تو انفارمیشن ہے ہی نہیں، لیکن میں انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم وہ 1-2 صفحے کا وہ مقدمہ ہوگا، وہ ہوگا کہ ورڈکٹ، وہ بھی پیش کر دوں گا، اور اس میں اس قاتل کو پھانسی کی سزا ہو گئی۔ وہی ہوا جو خلیفہ صاحب کہہ رہے تھے، یا تم مر جاؤ یا مار دو، اگر پھانسی بھی چڑھ جاؤ گے تو تم جنت میں جاؤ گے، یعنی خلیفہ کی حفاظت کے لیے تمہیں اگر پھانسی کی سزا، پھانسی کے پندے پر بھی چڑھنا پڑے تو تم اس سے بھی نہیں رکو گے۔ لہذا دیکھ لیں، یہ بے شمار میں ایگزامپل نہیں دیتا، اس کے بعد کچھ اور بھی واقعات ہوئے جن کا یہاں ذکر کرنا مناسب نہیں ہے۔ جی، جو قاتل تھا یعنی عزیز، اس کو تو سزا ہو گئی اور اس کو بہشتی بنایا گیا، اور اس کو بہشتی مقبرے میں دفن کر دیا گیا، لیکن مقتول بیچارہ اس کو بڑی سختی سے منع کر دیا اس کے متعلق کہ اس کو کہیں بھی دفن نہ کیا جائے، اس کے لیے اینٹیں تک نہ دی جائیں۔ یہ میں نے کہاں پڑھا تھا، بہرحال وٹ ایور، اور اس کا کوئی بھی احمدی جنازہ نہ پڑے، اور لہذا یہ لوگ سارے ڈرے ہوئے تھے اور ان کا جنازہ بھی نہیں پڑا سوائے 2 لوگوں یا 3 لوگوں کے۔ اچھا، میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، یہ بتانا بھول گیا کہ جب ان کو قتل کیا جا رہا تھا تو جو وہاں احمدی تھے، حالانکہ یہ بھرے بازار میں قتل ہوا، لوگ دیکھ رہے تھے، زخمی حالت میں ان کو لے جایا گیا، لیکن ان احمدیوں نے کسی نے بھی شہادت نہیں دی کہ کس نے مارا ہے۔ اتفاقاً سامنے ایک ڈاکٹر، وہ غالباً ایک ہندو ڈاکٹر تھے، مجھے ان کا نام مجھے یاد نہیں ہے، وہ دیکھ رہے تھے اس قتل، ان پر قاتلانہ حملہ ہوتے ہوئے، اور وہ ان ڈاکٹر صاحب نے یہ جا کے کورٹ میں شہادت دی کہ اس شخص نے مارا ہے، اس شخص نے چاقو مارا ہے۔ تو ملزم کو پکڑانے والا یہ ہندو ڈاکٹر تھا، اور یہ جو ان کے احمدی تھے یہ تو سارے بھاگ گئے ان کو تو فل پروٹیکشن تھی، ان میں سے کوئی بھی نہ آیا کہ اور فخر الدین ملتانی صاحب چند دن کے بعد وہ بیچارے فوت ہو گئے، اور ان کا جنازہ پڑھانے والوں میں 2 یا 3 آدمی تھے۔ مجھے بتایا گیا کہ ان کا جنازہ مصباح الدین صاحب، سردار مصباح الدین صاحب نے پڑھا تھا، اور دوسرے وہ صاحب تھے، کیا نام ہے، صالح نور صاحب۔ ان 2 بندوں نے ان کا جنازہ پڑھا، ان کو کہیں پتہ نہیں کہاں دفن کیا، میرے پاس اس کا ریکارڈ نہیں ہے۔ یعنی یہ دیکھ لیں، یہ کرتے ہیں کہ اس خلیفے نے قاتل کو شہید بنا دیا اور مقتول کو جہنم میں بھیج دیا، اور دونوں ختم ہو گئے۔ قاتل بھی بعد میں مر گیا، قاتل کو بھی پھانسی لگ گئی، اور قاتل کا جو مقدمہ تھا وہ چودھری ظفر اللہ خان لڑے، اور جماعت نے اس کو پوری سپورٹ کیا، لیکن جماعت جیت نہ سکی، جماعت ہار گئی۔ میں کوشش کروں گا کہ وہ مقدمے کی کہیں کاپی مل جائے، وہ آپ کو میں پڑھ کے سنا دوں۔ تو یہ ہے جی ان کا، یہ خلیفہ کے لیے جان، مال، اولاد، ہر چیز قربان کر دیتے ہیں کہ ہم مر جائیں گے، مار دیں گے، سمجھ گئے، اور پھانسی بھی چڑھ جائیں گے۔ یہ وہی ہے جو ٹیررسٹ، جو یہ اپنے
اپنے اسٹوڈنٹس کو، اپنے طالب علموں کو ٹریننگ دیتے ہیں. اس کو میں اگر یہ کہوں کہ یہ سوئسائڈ بامبرز ہیں، یہ سوئسائڈ بامبرز ہی ہو گئے نا ایک قسم کی، کہ یہ قاتلانہ حملے کرنے والے کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ مرنا تو میں نے بھی ہے، اور ان کو یہ تربیت دی جاتی تھی. اور میں نے آپ کو جو پوائنٹس لکھ کے دیے ہیں یا جس کے سکین دیے ہیں، اس میں یہی وہ انسٹیگیٹ کر رہے تھے، بھڑکا رہے تھے کہ مر جاؤ یا مار جاؤ، مر جاؤ یا مار دو. تو اس بندے نے، وہ بیچارہ جو موچی تھا، اس نے یہ سمجھا کہ آج میں شہیدوں میں شامل ہو جاؤں گا اس خبیث کو مار کے، اور اس نے چاقو مارا جا کے فخر الدین ملتانی کو، ان کو شہید کر دیا، اور ایک اور دوسرا ساتھی وہ بچ گیا. تو اس طرح یہ جماعت کے ریکارڈ میں یہ مقدمہ ہے، یہ اس کا انکار نہیں کر سکتے. اس کے بعد ان کے بچے چھوٹے تھے، میں نے آپ کو سکین میں ان کے چھوٹے دودھ پیتے بچے کی پکچر دی ہے. یہ قادیانی چاہے تو اس کا انکار کر دیں، یہ کہہ دیں کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے. اور انہی کی یاد میں ایک نظم بھی لکھی گئی بعد میں، جس کا عنوان تھا روح کی پکار. تو میں، اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ نظم آپ کے سامنے پڑھ دوں. میں آج اس لیے پروگرام ٹھیک طرح نہیں پیش کر سکا کہ میرے سامنے یہ سارے جذباتی الفاظ تھے. میں معذرت چاہتا ہوں، آج میرا پروگرام بالکل صحیح نہیں پیش کیا گیا. اصل پرابلم یہ میرے جذبات تھے، مجھے وہ فخر الدین ملتانی شہید کی روح کی پکار سامنے آ رہی تھی. تو میں کہہ رہا، میں اظہار کر رہا تھا، میرے ننھے منھے یتیموں کا نالا زمین آسماں کو ہلاتا رہے گا. اس سے پہلا شعر ہے، صداقت طہارت حقیقت پہ کب تک کوئی تیر اپنے چلاتا رہے گا. میرے ننھے منھے یتیموں کا نالا زمین آسماں کو ہلاتا رہے گا. کوئی اپنی منطق کے پردوں میں کب تک حقیقت کا چہرہ چھپاتا رہے گا. میرے مرکز پاک کا ذرہ ذرہ میری داستاں کو سناتا رہے گا. کہاں تک انہیں ڈھیل ملتی رہے گی، کہاں تک خدا کہاں تک انہیں ڈھیل ملتی رہے گی، کہاں تک خدا آزماتا رہے گا. کہاں تک پرستار باطل، کہاں تک خدا تیری رسی بڑھاتا رہے گا. کوئی میری مرگ شہادت پہ کب تک چراغ اپنے گھر میں جلاتا رہے گا. جو فرعون بھی پیدا ہوتے رہیں گے تو ایک آدھ موسیٰ بھی آتا رہے گا. کسی کی زیر ہستیوں کے مقابل خدا فخر الدین کو اٹھاتا رہے گا. ہر ایک احمدی کا بسب بچہ بچہ شب و روز یہ گیت گاتا رہے گا. اب مجھے افسوس ہے، میں آج یہ پروگرام میں نہیں پیش کر سکا. ٹھیک، اس فخر الدین ملتانی کے بچے چھوٹے چھوٹے تھے. اس خلیفے کو یہ نہیں آیا کہ میں کس کے بارے میں اپنا حکم نامہ دے رہا ہوں، کس کو کہہ رہا ہوں کہ فلاں لوگوں کو مار دو. اور وہ مارنے والا بھی معصوم تھا، وہ بیچارہ ان پڑھ جاہل تھا، وہ بھی مر گیا، وہ بھی پھانسی چڑھ گیا. یہ بچے یتیم ہو گئے. اب یہ کیوں ہوا؟ یہ ساری ان کی عیاشیوں، حرام کاریوں کی وجہ سے. صرف ان کو کوئی اپنے پیروکاروں کا، ان کو بالکل بھی اپنے پیروکاروں کا کوئی پیار نہیں ہے. یہ سب بک بک کرتے ہیں، یہ سب بکواس کرتے ہیں. یہ اپنے ان پیروکاروں کو اپنی گدی سنبھالنے، اپنی گدی کے لیے استعمال کرتے ہیں. اس لیے یہ بار بار یہ آپ کو یہ حلف اٹھواتے ہیں کہ اپنی مال جان اولاد
یہ اس بدبخت خلیفے کا یہ تعلیم تھی. اور آج ہماری عورتیں اپنے بچوں تک کو، اپنی بیویوں کو، خاندوں کو، خاوند جو ہیں وہ بچوں کو قربان کر دیتے ہیں، لیکن خلیفے کو وہ بچاتے ہیں. نام نہاد خلافت، اور یہ خلافت آج یہ ڈاواں ڈول ہو رہی ہے. اب میں دیکھتا ہوں کہ مسرور صاحب آپ کتنوں کو مرواتے ہیں. اب دیکھیں یہ ان کو مرواتے ہیں یا خود مرتے ہیں. تو یہ دیکھ لیں، یہ ہوتے ہیں، یہ ہمارے جیسے مظلوموں کو یہ استعمال کر کے یہ اپنی سلسلہ چلاتے رہے ہیں. بہرحال جو آپ چاہیں، جو اس کی سزا مجھے چاہیں دے دیں. آج میرے جذبات، میرا دل پھٹ رہا تھا. مجھے وہ بچہ، چھوٹے بچے یاد آ رہے تھے کہ وہ دیکھو ان کا باپ ان سے چھین لیا. اس بدبخت کی وجہ سے ان کا باپ چھن گیا. بچے کیسے وہ یتیم ہو گئے. مجھ سے نہیں بولا جا رہا، مجھے معذرت کر دیں. کیا آپ چاہتے ہیں کہ ان خلیفوں کی ایسے پوجا پاٹ کریں؟ میں ایسے خلیفوں پہ لعنت دیتا ہوں. میرے خلاف فتوے دے، جو مرضی چاہے، آئے مجھے مار دیں، لیکن میں نے ان مظلوموں کی آواز اٹھانی ہے. ہو سکتا ہے اس وقت کوئی ان میں موسیٰ پیدا ہو گیا ہو، اور موسیٰ پیدا ہو گیا تھا، اور یہ خلیفہ 10 سال مجھے لگتا ہے انہی بچوں کی بدعاؤں سے، جن کے باپ کو اس نے چھین لیا. اور میں یہ بھی کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے وہ جس نے قتل کیا اس کی بھی ایک فیملی ہوگی، وہ بھی کسی کا بچہ تھا. جو پھانسی پر چڑھ گیا وہ بھی کسی کا بچہ تھا. اب یہ بے غیرت لوگ ہیں جو گالیاں نکالتے ہیں، مجھے ان سے کوئی ہمدردی نہیں ہے. اور میں اسی وجہ سے اس جماعت پر 4 حرف چھوڑ کے، اس نام نہاد خلافت پر 4 حرف چھوڑ کے میں ایک طرف بیٹھ گیا. اور اسی وجہ سے میری بیوی، وہ میری جب میں یہ ایسے کہتا تھا کہ تیرے بدبخت خلیفے نے معصوم بچوں کو یتیم کروا دیا، ان کی روٹیاں کھینچ لی، ان کے دودھ چھین لیے. میاں منان عمر صاحب کی بیٹی 2 سال کی تھی. جی محترم مشتاق صاحب، آپ پلیز تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جائیں، ذرا تھوڑا سا ریسٹ لے لیں، کوئی پانی وانی پی لیں، پلیز آپ تھوڑی دیر رک جائیں. اسی بدبخت نے ان کا 2 سال کی بیٹی کا دودھ تک بند کروا دیا. اس کے ہنڈوں نے میاں منان عمر صاحب کے گھر کی دیوار باندھی رات کو، اور وہ جبکہ امریکہ میں تھے. یہ بدبخت ننگے ناچے تھے اندر، خاتون کی بغیر خاون کے. یہ اس قدر بے غیرت ہے، یہ اس قدر مردود ہے. ان کے نزدیک انسان کی نہ عزت کی ویلیو ہے، نہ ان کی جان کی ویلیو ہے. مجھے یہاں اجازت دے دیں، میں بس مزید میں کچھ نہیں کہہ سکتا. کہاں تک پرستار باطل، کہاں تک خدا تیری رسی بڑھاتا رہے گا. کوئی میری مرگ شہادت پہ کب تک چراغ اپنے گھر میں جلاتا رہے گا. جو فرعون بھی پیدا ہوتے رہیں گے تو ایک آدھ موسیٰ بھی آتا رہے گا. کسی کی زیر ہستیوں کے مقابل خدا فخر الدین کو اٹھاتا رہے گا. جی بہت شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا. یہ پہلے بھی میں نے 10-12 سال پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی تھی سوری. میں اس وقت بھی میری حالت یہ، میرے سامنے چھوٹے چھوٹے بچے ہم نے پالے ہیں. اگر میرے ہاتھوں سے کوئی بدبخت میرے اس بچے کو چھین لے، میرے دل پہ کیا اثر ہوگا. یا میرے بچے کو میرے سامنے قتل کر دے اور یہ کہ میں تو اس جماعت کا روحانی پیش ہوا ہوں، اور لعنت ہے ایسی روحانیت کو جو میرے بچوں کو مروا دے، جو میرے بچوں کو یتیم کروا دے. جو میرے لوگوں نے ان کو بہت بد دعائیں دی ہیں. یہ جو ان کو عذاب ملا ہے خدا کی طرف سے،
یہ جو خدا کی طرف سے 10 سال ان کے ماموں نے میر محمد اسماعیل صاحب نے یہ صحیح کہا تھا کہ یہ ایسا بدکار عیاش آدمی اس کا جسم ریک ہو جاتا ہے، اور یہ واقعہ ریک ہو گیا. ممکن ہے یہ زناکاریوں کی وجہ سے ریک نہ ہوتا. یہ وہ مظالم جو انہوں نے اس جماعت میں ڈھائے، کتنی بیواؤں کے سہاگ لوٹے، کتنوں کو قتل کیا، کتنوں کو ریپ کیا. یہ جھوٹ بولتے ہیں. میں نے تو قسم کھا لی تھی. میں نے کہا ہاں، میں اپنی اولاد کی آج بھی قسم کھاتا ہوں کہ وہ انتہائی بدکار انسان تھا، قاتل انسان تھا. اس نے ہاں، اگر آپ سچے ہیں آپ بھی آئیں، ایسی قسم کھا جائیں، ورنہ ایسے آ کے یہاں ایسے فورم پہ بک بک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ قسم نہیں کھا سکتے، آپ جانتے ہیں، آپ بھول گئے ہیں کہ آپ کے بھی گھر میں بچے ہیں. کل کو ایسے لوگ آپ کے گھر میں بھی حملہ کر سکتے ہیں. کچھ عقل کریں، کچھ ہوش کے ناخن لیں. اب زمانہ بدل گیا ہے. یہ وہ زمانہ تھا جب ایسے لوگ ہمارے سیدھا سادے لوگوں کو ایسے استعمال کرتے تھے. اب جناب والی وہ زمانہ گزر گیا ہے. اب آپ کسی کو ایسا خطبہ پڑھ کے تو سنا دیں. میں دیکھتا ہوں آپ کب تک یہاں رہ سکتے ہیں. تو بہرحال میری طرف سے آپ سب کو خدا حافظ. جی محترم، میں نے سارا مشتاق صاحب بہت ہی غور سے پروگرام سنا، ایک ایک لفظ سنا، اور جماعت احمدیہ کے ممبران کو دعوت بھی دی کہ وہ اس بارے میں آ کر کوئی سنجیدگی کے ساتھ کوئی بات کریں، ایک ایک پوائنٹ کو لیں، اور اگر یہ سب کچھ جھوٹ ہے تو اس کو دلائل کے ذریعے رد کریں. کیونکہ محترم مشتاق صاحب نے جو محنت کی ہے، ریسرچ کی ہے، یہ سارا کورٹ کا فیصلہ وغیرہ جو ہے یہ تلاش کیا ہے، پھر اس کو ایک ایک لفظ کو پڑھ کر سنایا ہے، اور بہت زیادہ دکھ اور جذباتی کیفیت سے وہ گزرے ہیں یہ سب بیان کرتے وقت. تو یہ سب ایسی لایانی باتیں نہیں ہیں کہ ان کو یہ کہہ کر ٹال دیا جائے کہ جھوٹ ہے، بکواس ہے. بس یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا. جو شخص بھی اتنے دلائل اور ٹھوس ثبوت کے ساتھ بیان کی گئی باتوں کے جواب میں صرف یہ کہہ دیتا ہے آپ کے دل میں بغض ہے، کینہ ہے، حسد ہے، آپ کو آگ لگی ہوئی ہے، جاؤ سڑو مرو فلاں، ہم ترقی کر رہے ہیں، تو یہ وہ پتہ نہیں کس کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے. کبھی تنہائی میں بیٹھ کر، اکیلے بیٹھ کر ان چیزوں کے بارے میں سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے. لوگوں کے جو تکالیف، مصیبتیں، دکھ گزر رہے ہوتے ہیں ان کا احساس کرنا چاہیے، اور سوچنا چاہیے کہ ہم کم از کم غیر جانبدار ہو کر تحقیق تو کریں کہ ہے کیا. آخر یہ جو لوگ بھی بات کرتے ہیں یہاں آ کے اور ٹھوس دلائل رکھتے ہیں، اپنا اتنا وقت دیتے ہیں، اور اپنی بیماری، کمزور صحت، اولڈ ایج کے باوجود اتنی محنت کرتے ہیں، انہوں نے آپ سے کیا لینا ہے اور آپ کو کیا نقصان پہنچانا ہے. جو انسان بھی غیر جانبدار ہو کر تحقیق کرے گا، صرف خدا کا خوف مد نظر رکھے گا، آخر ہم سب نے مر کر خدا کے پاس جانا ہے. وہاں کسی بڑے کی، کسی اکابر کی سفارش کسی کام نہیں آئے گی. وہ تو خود پتہ نہیں کہاں کہاں پھنسے ہوئے ہوں گے. یہ ہماری خوش فہمی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی وہ ہمیں کوئی گود میں اٹھا کے یا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے. ایسا کچھ نہیں ہوگا. وہ پتہ نہیں وہاں اپنے کن کن اعمال کے لیے جواب دہ ہوں گے اور کہاں لائنوں میں کھڑے ہوں گے اور کیا ان کا حال ہوگا. اور وہ دن ہے حشر کا دن کہ جب بیٹا باپ کو نہیں پہچانے گا، باپ بیٹے کو نہیں، اور قریبی رشتے ایک دوسرے سے بھاگیں گے. اگر کوئی چیز کام آئے گی تو وہ انسان کی نیک نیتی اور اس کے اعمال صالحہ ہوں گے. تو اس دنیا میں ہر شخص کو یہ موقع حاصل ہے کہ وہ اپنے جو وہ کر رہا ہے، جس راہ پر چل رہا ہے، اس کے بارے میں اچھی طرح جانچ پرکھ لے کہ جو میں نے اپنی گٹھری میں سودا باندھ رکھا ہے ایمان کا، وہ آیا آگے پیش کرنے کے لائق ہے بھی یا نہیں ہے. کسی کو کسی سے دشمنی نہیں ہے کہ وہ یہ کام کرے.
جو لوگ حق کی تلاش میں ہیں، جو سچائی کو ڈھونڈ رہے ہیں صرف اس لیے کہ اس دنیا میں ان کو سچائی مل جائے جس کو وہ اپنی ذات کا حصہ بنا کر روحانیت کا اور معرفت کا سفر طے کریں، تو ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ محض آپ کے خلاف کوئی بات کرنے پر یا یہ سب کچھ بیان کرنے پر وقت ضائع کریں۔ ہر کسی کو اپنی آخرت کا فکر ہے، اور جو بے دردی سے آپ یہ کہہ دیتے ہیں اس کو بھی جماعت نے دھتکار دیا، یہ سب دھتکارے ہوئے فلانے ڈمکانے لوگ ہیں، تو آپ ان کو بھی تو دیکھیے جو بڑے بڑے کرمنل اندر موجود ہیں جن کو دھتکارا نہیں جاتا، اور جو بندہ کوئی سچائی کے ساتھ کسی چیز کے بارے میں سوال کرتا ہے، آواز اٹھاتا ہے، دھتکارا تو صرف وہ بیچارہ جاتا ہے۔ تو ان سب چیزوں کے اوپر غور کریں، اور جو اس سے ہٹ کے کوئی سوال اٹھاتا ہے وہ اپنا بڑا حرج کرتا ہے، نقصان کرتا ہے، وہ اپنے کمفرٹ زون کو چھوڑتا ہے۔ آخر اس کو کیا تکلیف ہے کہ اپنے بال بچوں کا بائیکاٹ کرائے، لوگوں کی نفرت سہے، ان کی بے رخی سہے، ان سے ہر وقت کی بری بھلی باتیں سنے، اس کو کیا تکلیف ہے؟ آپ خود سوچیں۔ زندگی میں ہمیشہ نقصان کا سودا سچ بولنے والے لوگوں نے کیا ہے، تلوے چاٹنے والے جو ہوتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں۔ تو آپ سوچیں، سقراط نے زہر کا پیالہ پیا، منصور کو سولی پر چڑھنا پڑا، جو 4 بڑے بڑے امام گزرے ہیں ان میں سے کسی کے منہ پر کالک مل کے اس کو گدھے پر سوار کر کے شہر میں پھرایا گیا، کسی کو جیل میں بند کیا گیا، تو کیا اس سے ان کی سچائی جو تھی اس میں فرق آ گیا؟ وقت نے بتا دیا، وقت نے ان کا نام عزت و احترام سے دنیا میں قائم کر دیا، اور جو ان کے زمانے کے حکمران تھے ان کے نام ذلت کے ساتھ تاریخ میں یاد کیے جاتے ہیں۔ تو وقت فیصلہ کرتا ہے۔ آج کی ہے جو کربلا، کل پر ہے اس کا فیصلہ، آج ہی آپ نے اگر جشن منا لیا تو کیا۔ میں دونوں طرف کا نقطہ نظر بہت غور سے سنتی ہوں۔ اس ساری تلاش کے دوران کہ یہ جو بھڑکیلا سخت خطبہ تھا مل جائے، لیکن یہ نہیں ملا، کیونکہ بعد میں اندازہ ہوا کہ کورٹ نے اس کو چھاپنے اور دوبارہ کہیں بھی ظاہر کرنے سے پابندی لگا دی تھی، اس لیے شاید یہ الفضل میں بھی دوبارہ شائع نہ ہو سکا اور کسی کتاب میں موجود نہیں۔ باقی رہ گئی بات کہ جب یہ قتل وغیرہ ہو گیا اور عزیز صاحب جو تھے جنہوں نے یہ قتل کیا تھا وہ پھانسی پر لٹکا دیے گئے، تو اس کے بعد مرزا محمود صاحب نے ایک عجیب و غریب خطبہ دیا، اور حیرت ہوتی ہے کہ ایک طرف ایک شخص لوگوں کو بھڑکا رہا ہے، کورٹ بھی کہتی ہے کہ اس نے بھڑکایا اور یہاں تک نوبت پہنچی، لیکن اس کے بعد وہ شخص جو ہے وہ ایک اور طریقے سے بالکل ایک ڈفرینٹ اینگل سے پیش ہوتا ہے، اور اپنے عوام کی آنکھوں میں کیا کہوں کہ میں تو کوئی سخت لفظ بھی نہیں کہنا چاہتی کہ کوئی ہرٹ نہ ہو، کیونکہ میرا دل اتنا نرم ہے کہ میں کوئی ایسی بات نہیں کہنا چاہتی، لیکن ان کے سامنے کیا پکچر پینٹ کرتا ہے یہ انشاءاللہ تعالی اگر آج کسی وقت ٹائم ملا تو گروپ کو ذرا لاک کر کے میں اس میں سے کچھ اقتباسات پڑھ کے سناؤں گی، اور آپ کو حیرت ہوگی کہ ایک شخص جو ہے کس طرح سے وہ اس کے چہرے جو ہیں وہ دو ہیں۔ ایک طرف اس کا چہرہ جو ہے وہ ایسا ہے کہ مار دو یا مر جاؤ، خلافت کے اوپر آنچ آ رہی ہے، حالانکہ ان کی ذات پہ الزام لگ رہے تھے، خلافت کے اوپر تو کوئی آنچ نہیں آ رہی۔ تو دوسری طرف وہ یکا یک پینترا بدل کر ایک اور انداز میں بات کرتا ہے۔ تو یہ میں آج یا کل کسی وقت بھی جب بھی مجھے ٹائم ملا فیصل بھائی سے مشورہ کر کے تو میں اس کے بھی کچھ حصے آپ کے سامنے پیش کروں گی، تاکہ آپ یہ نہ کہیں کہ ایک ہی اینگل دکھایا جاتا ہے، اور پھر جو غیر جانبدار لوگ جو حقیقت میں سچائی کے طالب ہیں وہ خود فیصلہ کر لیں گے کہ یہ ایک ایسی پرسنالٹی جس کو کہتے ہیں کہ عجوبہ روزگار ہوتی ہیں، ایسی پرسنالٹیز کہ جو ایک ہی وقت میں کئی چہرے رکھتی ہیں، اور جہاں جو چہرہ مناسب ہو وہ پیش کر دیتی ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ ہوگا۔ تو آپ نے میری معروضات کو سنا، شکریہ بہت بہت، اور میری بڑی ہمبل ریکویسٹ ہے کہ محترم برہان احمد ظفر صاحب، میں سب کو نام لے کے مخاطب کر رہی ہوں،
آپ تشریف لائیے وضاحت کے لیے کہ یہ سب کچھ جو بیان کیا گیا ہے اس میں کتنا جھوٹ اور کتنا سچ ہے۔ محترم خالد واسطی صاحب آپ تشریف لائیے، اعظم سیفی صاحب آپ تشریف لائیے، محترم افضال صاحب آپ تشریف لائیے، اور جتنے بھی یہاں بڑے بڑے مربی مفتی موجود ہیں جن کا ہمیں پتہ نہیں ہے، ان لوگوں کا اس لیے پتہ ہے کہ یہ بعض پروگرامز میں یہاں شریک ہو سکتے ہیں، ہو چکے ہیں، تو ان سب سے درخواست ہے نام بنام کہ پلیز آئیے دلائل کے ساتھ دفاع کیجیے۔ یہاں بیٹھ کے آپ کے ممبران کا گالی گلوچ کرنا، برا بھلا کہنا، میرے اوپر کیچڑ اچھالنا یا مشتاق صاحب کے ساتھ کو برا بھلا کہنا، اس سے مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ سچائی میں بڑی طاقت ہوتی ہے، آپ کے پاس سچائی ہے تو آپ پیش کیجیے، پلیز آئیے۔ جی مجھے بھی کچھ کہنے دیجیے، میں ابھی سیٹ نہیں ہوا لیکن مجھے کچھ کہنے دیجیے۔ میں نے اپنا جو میری ریسرچ تھی اس کے بعد میں نے موقت بعذاب قسم کھائی، کیونکہ مجھے ایسی گالیاں ملی۔ ہمارے کیا کہتے ہیں خالد واسطی صاحب نے بھی بہرحال مجھے اتنا برا تو نہیں کہا، سوائے اس کے کہ میں فاسق ہوں، مجھے 80 کوڑے ملنے چاہیے۔ ان کو ضرور بلائیں، کیونکہ یہ بڑے فسوخ سے اپنے مسلم موعود کا مقدمہ پیش کرتے ہیں کہ مسیح موعود کی اولاد اس قدر پارسا تھی کہ وہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ گمراہ ہو جاتی۔ ان کی اولاد میں یہ قتل ہوئے، انہیں نے کروائے۔ وہ آ کے اب یہ اس جو آج میں نے بڑی مشکل سے یہ آڈیو دی ہے اس کا جواب دے دیں۔ اگر ان میں جرأت ایمانی ہے، اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ایک دن میری بھی جان جانی ہے تو آئیں، یا تو مجھے آج قذاب کہہ دیں یا پھر کہہ دیں میں اب کیا کروں، ہاں یا کہہ دیں جی یہ ملک نے جو بولا ہے یہ سب جھوٹ ہے، یہ بکواس ہے جیسے یہ کہتے ہیں۔ اجالا صاحبہ، وہ جو پھانسی پہ چڑھ گیا وہ بھی کسی مائی کا لال تھا۔ ان بدبختوں کو یہ کہے وہ جو پھانسی پہ چڑھ گیا وہ بھی کسی مائی کا لال تھا، کسی بہن کا ویر تھا۔ اور وہ جو بچے جو یتیم ہو گئے ان کے وہ شفقت باپ کی شفقت سے یہ اس کا جواب دے سکتے ہیں، یا اسی طرح آ کے یہ بک بک کرتے رہیں گے، پھر کہیں گے یہ جو بات نہیں ہوتا ہے یہ گالیاں نکالتا ہے، اور میں تو تمہیں نکالوں گا۔ میں تو زندگی کے آخری سانس تک مسیح موعود کی اس خبیث اولاد کو بددعائیں دیتا رہوں گا، کیونکہ وہ بھی میرے بچے تھے۔ میں نے اپنے بچوں کو گود میں کھلایا ہے، چھوٹے چھوٹے کو۔ اب ان سے اگر اس کے باپ کا وجود چھین لیا جائے، ان کی ماں کا وجود چھین لیا جائے، اور بغیر تو تمہیں اتنا رحم نہیں ہے، اوپر سے نعرے لو فار آل ہیٹریڈ فار نان۔ مجھے خدا کی قسم میں میرے منہ سے غلط الفاظ نکل رہے تھے۔ بہرحال میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کچھ خدا کا خوف کریں، جب عذاب آئے گا تو تم میں سے کوئی بھی بچ نہیں سکے گا۔ جب خدا کا عذاب ہم نے دیکھا ہے، فرعون پہ آیا تھا، پوری قوم تباہ ہو گئی تھی۔ عذاب آیا تھا لوط علیہ السلام کی قوم پہ، پوری قوم تباہ ہو گئی تھی۔ لوط علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آیا تھا، پوری قوم تباہ ہو گئی تھی۔ اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو امن کے پجاری ہیں، ہم تو امن کے۔ ٹھیک ہے فیصل بھائی، پھر اب کے لیے وائنڈ اپ کرتے ہیں اس کو۔ تو کافی ہو گئی بات تفصیل سے، اور مشتاق صاحب نے بھی جو باتیں تھیں کھل کر دلائل کے ساتھ رکھ دی۔ میرے بھی اس دوران دل میں جو کیفیات پیدا ہوئی، خدا کی قسم سچائی کے ساتھ وہ میں نے بیان کر دی۔ تو اب ہم چاہیں گے کہ دوسری طرف سے لوگ آئیں اور سچائی کے ساتھ، سچائی کی نظر سے دیکھیں، خدا کے لیے غیر جانبداری سے دیکھیں۔ آخر سب نے مرنا ہے، سب نے خدا کے پاس جانا ہے، تو آئیں اور اس کا جواب پیش کریں دلائل کے ساتھ۔ فیصل بھائی جو کچھ سنا اپنے غیر جانبدار ایک مبصر کی حیثیت سے اس پر رائے دیجیے، اور اس کے بعد پروگرام کو کنکلوڈ کر دیجیے پلیز۔ تھینک یو۔ اجالا مغل مین اینڈ آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ، دیکھیے لوگ مجھے کچھ بھی کہتے رہیں، گالیاں دیتے رہیں، بٹ خدا کے فضل و کرم سے جتنا نیوٹرل رہ کے میں تمام ہیئرنگ سن رہا ہوں اور انشاءاللہ سنوں گا،
اور خدا نے چاہا تو الٹیمیٹلی اپنے کمنٹس بھی دوں گا۔ ہندو لوگوں میں دو شخصیات کو بہت زیادہ ریسپیکٹ دی جاتی ہے، ایک شری رام چندر جی ہو گئے اور ایک شری کرشنا جی ہو گئے۔ شری کرشنا جی پر 1000 طرح کے الزامات لگائے جاتے ہیں کہ جی ان کے ہزاروں لاکھوں گوپیاں تھی، یہ تھا وہ تھا۔ شری رام چندر جی کے بھی بارے میں معلومات نہیں ہوتی ہے، مطلب مسلم لوگوں کو خاص طور سے۔ میں ہندو فرقے سے اب میرا کوئی کنیکشن نہیں ہے، میں مسلمان ہوں، بٹ اپنی تحقیق کی بنیاد پر یہ جو بار بار قسموں کا ذکر ہو رہا ہے کہ یہ عذاب والی قسم اور یہ اور وہ، بہت ذمہ داری کے ساتھ ہندوز لوگوں کی طرف سے ہندو لوگوں کی نمائندگی کرتے ہوئے میں خود بنفس نفیس یہ قسم اٹھانے کو تیار ہوں کہ شری رام چندر جی ایک مریادہ والے انسان تھے، بہت ہی اچھی زندگی گزار کے گئے، اور صرف ان کے جسمانی تعلقات یا میاں بیوی کے تعلقات سیتا جی سے تھے اور کسی سے نہیں۔ اسی طرح سے میں شری کرشنا جی کے لیے بھی یہ قسم اٹھانے کو تیار ہوں، جو یہ عذاب والی ہے، لفظ مجھے اس کے نہیں پتا، کہ شری کرشنا جی نے اپنی پوری زندگی میں فزیکل ریلیشن شپ صرف ایک لیڈی سے بنائے ہیں، جو کہ ان کی بیاہتا پتنی تھی اور ان کا نام رکمنی تھا۔ باقی جو بھی باتیں منسوب کی جاتی ہیں سب غلط ہیں، اور اگر میں ان اسٹیٹمنٹس میں غلط ہوں تو یہ جو بھی قسم کا معاملہ ہوتا ہے یہ میں اپنے اوپر لینے کو تیار ہوں۔ تو اگر حالانکہ آج کی تاریخ میں میرے یہ عقیدات نہیں ہیں، عقائد نہیں ہیں، بٹ مجھے اتنی تو ذمہ داری ہونی چاہیے، اتنا تو مجھے ہونا چاہیے کہ جس دھرم میں بھی میں رہا ہوں اس دھرم کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے۔ تو ان لوگوں کو، عقیدت مندوں کو، بھگوان ماننے والوں کو، جو کوئی کسی کو بھی مانتا ہے، انہیں قسم اٹھانے میں کوئی دقت نہیں ہونی چاہیے، اور اگر قسم دھرم اٹھانے میں دقت ہے تو 1 کروڑ دفعہ سوچنا چاہیے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔